आज का लेक्चर है बेटा हमारा, एक तो आपके पास है बेटा फाइनेंस और अकाउंटिंग। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैसे आप कैसे जनरेट करते हो, उसका सारे एक्सपेंसेस कैसे देखते हो, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, रेवेन्यू जो आपकी इनकम वगैरह आती है उसे कहते हैं, कितने एक्सपेंसेस उस पे लगेंगे, सैलरीज की मद में कितना खर्चा होगा, आपको वो प्रॉफिट में जाएगी ऑर्गेनाइजेशन या लॉस में जाएगी। अगर आपकी लॉस में जा रही है तो उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन से इकदाम उठाएंगे, और अगर आपको कैपिटल जनरेट करना है तो कौन कौन से उस पे जो है आप प्लानिंग बना सकते हैं कि आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ मतलब कैपिटल या पैसे कम हैं, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो स्टार्ट में आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ज़रूरत होती है। फिर आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स हैं उसके थ्रू आप कुछ फ़ायदा उठाते हैं, कि जैसे जैसे कि किसी से ग्रांट ले ली या किसी से लोन ले लिया या किसी को आप जो है वो साथ में शेयर उसको कुछ दे देते हैं, उसको पार्टनर बना लेते हैं। तो ये सारी डिटेल बेटा आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, हमें ज़रूरत क्यों होती है उसकी कैपिटल की, जो हमारे पास वो अमाउंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, कौन से ज़रिए होते हैं फंड्स हासिल करने के, बजट हम कैसे बनाते हैं और उसकी कैसे हम चेकिंग करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होता है और कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन बेटा, इसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगी। However good the quality of its product or services, no organization can be successful for any length of time unless its finance are soundly managed। क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि अगर आपके जो है प्रॉपर तरीके से अगर आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, फंड्स नहीं है आपके पास, या आपके पास शुरू में कैपिटल कम है, या आपके पास पैसे हैं वो एक माह के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या आपका हिसाब है, अगर वो प्रॉपरली तरीके से आपका मैनेज नहीं है तो कोई भी आप कंपनी सही तरीके से रन नहीं कर सकते, चाहे वो आपके को प्रोडक्ट्स बेचती हो, चाहे वो सर्विसेज देती हो। अगर आपके पास अमाउंट कम होगी तो कहीं न कहीं पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो कर दोगे या अपनी सर्विसेज़ कम कर दोगे। तो दोनों सूरतों में उसकी जो है वो डिफेम होगी कंपनी, उस सूरत में भी कंपनी को खसारा होगा। तो ये बताता है कि आपके पास जो फाइनेंस के जो मैटर्स हैं उसकी किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइज़ेशन में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है उसको चलाने में। अब कुछ अब हमें फाइनेंस की या इसके डिपार्टमेंट की ज़रूरत किस वजह से पड़ती है या मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी ज़रूरत यूँ होती है कि कुछ नए-नए जो सॉफ्टवेयर होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, जो कुछ 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट करें। अब अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको जब तक उसकी माली हालात का और उनके जो भी प्लान्स वगैरह हैं उसका अंदाज़ा नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप कंपनी प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। अगरचे आप स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बाद में आपको कुछ हर्डल्स आ जाती हैं। तो इस वजह से बेटा हम जो है ये स्टडी करते हैं कि इसका फाइनेंस का जो है आईटी में या किसी भी कंपनी में जो है वो क्या रोल है। आवाज़ आपको सही आ रही है बेटा? यस सर, बिल्कुल सही आ रही है। ओके बेटा। अच्छा जी, नीड ऑफ कैपिटल, हमें जो है वो सरमाए की ज़रूरत क्यों होती है? जो पैसे हमारे पास स्टार्ट में जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए या कंपनी अगर रन कर रही है तो उसके लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है बैकअप के लिए।
آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک کمپنی بنا لی, اس میں آپ نے 20-25 امپلائی رکھ لیے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنی کمپنی کے لیے ان کی سیلری کس طریقے سے دوں گا. اس کے بعد جو کمپنی میں اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے, لیپ ٹاپس ہے یا فرنیچر ہے, وہ کیسے میں مینیج کروں گا. ڈفرینٹ ٹائپس کے جو بلز آتے ہیں, ٹیلی فون کے ہو گئے, الیکٹریسٹی کے ہو گئے, انٹرنیٹ کے ہوں گے, وہ مینیج کس طریقے سے ہو گئے. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بیٹا ضرورت ہوتی ہے کیپٹل کی. A group of new or recent graduates in a computing decided to set up their own company to provide software services, and their intention is typically to offer contract hire services. وہ کیا کرتے ہیں, اپنی کمپنی بناتے ہیں اور ان کا جو شروع میں مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی وہ رکھتے ہیں سروسز کے لیے, یا جو بھی لوگ رکھتے ہیں, میں نے 20-25 ملازم کا یا امپلائی کا آپ نے رکھے ہیں, تو ان کو انیشیلی جو ہے وہ رکھتے ہیں کس کے اوپر, کانٹریکٹ بیس پہ رکھتے ہیں. اب کانٹریکٹ ڈفرینٹ قسم کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر فرض کریں یہاں پہ اختر ایک آدمی ہے جس نے سافٹ ویئر کمپنی کا اس کا ارادہ ہے, تو اس کے پاس جو ہے نا 2 بڑے بڑے پروجیکٹس اس کو مل گئے. اب وہ پروجیکٹس کو بنانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ کہیں وہ اس کو بنانا چاہتا ہے, لیکن اس کے اکیلے کے بس کی روگ نہیں ہے یہ. وہ چاہتا ہے کہ میں کو 8-10 بندوں کی ٹیم بناؤں, ان کے ساتھ کام کروں. اب وہ ان بندوں کو وہ تلاش کرتا ہے, ان سے وہ بات چیت کرتا ہے. اب بات آتی ہے یہاں پہ کانٹریکٹ کی. اب وہاں پہ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ جی میرے پاس یہ 2 پروجیکٹ ہیں, اور جب یہ پورے ہوں گے مجھے اتنی مالیت ملے گی, تو ان میں سے آپ کو اتنا شیئر دے دوں گا, یا آپ میرے ساتھ کام کریں, پروجیکٹ مکمل کریں, اتنی میں لم سم آپ کو اماؤنٹ دے دوں گا. یہ جو چیز ہوتی ہے سٹارٹنگ والی, اس کو کہتے ہیں بیٹا کانٹریکٹ بیس پہ جو نا ہائر کرنا کسی کی بھی سروسز. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ a client is unlike to pay an invoice within less than 1 month. یہ بہت کم ہوتا ہے. جب آپ کسی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو آپ کو جو کلائنٹ جو ہے, مثال طور پر اس نے آپ کو جو ہے نا ایک پروجیکٹ دیا ہے, اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے آپ 1 مہینے میں بھی پورا ہو سکتا ہے. وہ پروجیکٹ 3 ماہ پہ محیط ہو, اور آپ کو مطلب یہ آپ اس سے ایڈوانس پہ پیسے نہیں لے سکتے. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ کام تو کروا لیتے ہیں لیکن پیسے پھر بڑے تنگ کرتے ہیں. ایسا بھی ایک ہوتا سینیریو. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو ان ٹائم یا پروجیکٹ مکمل کرنے سے پہلے اماؤنٹ مل جائے. بڑی کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہے, یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے نوٹوریس. نوٹوریس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بیہیویئر کے لحاظ سے یا لین دین کے لحاظ سے اس کی شہرت خراب ہونا. یعنی کہ لین دین کے حساب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں, وہ پیسے دے دیتے ہیں لیکن رلا رلا کے, دوسرے الفاظ میں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جلدی پیسے نہیں دیتے. فار ناٹ پیئنگ انوائسز فار ایز مچ ایز 6 اور ایون 12 months. حتیٰ کہ وہ 6 مہینوں میں یا پھر بعض اوقات سال تک بھی آپ کے پیسے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے جاتے ہیں. وہ اتنی جلدی جو ہے وہ پیسے ادا نہیں کرتے. تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بیک اپ پہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ رکھنی ہوتی ہے, جس سے جو ہے وہ کمپنی ورک کر سکے, وہ چل سکے, اس کی جرنی اس طرح چلتی رہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے, اب یہ نیڈ آف کیپیٹلز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کہاں کہاں پہ سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے. There will be a need to have some money with which to start the venture. اب صحیح ہے, ریکارڈنگ بھی بند ہو گیا ہے. یس سر. ہاں ریکارڈ میں نے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا. اوکے, اب پتہ نہیں گرلس کو بھی پتہ ہے کہ نہیں. اب آپ کو تو میں نے دوبارہ لنک سینڈ کر دیا ہے. سر نہیں, وہی لنک چل رہا ہے, وہی چل رہا ہے ابھی. کوئی بھی نہیں گیا بھائی, ہم اچھا ویسے ہی اندر انٹر تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ ہم سمجھ آ رہی تھی اس کی نیڈ آف کیپیٹلس کے. مجھے نہیں پتا آپ نے اس میں پورا سنا ہے کہ نہیں. یس سر, آ رہی تھی. اچھا جی, سیکنڈ پوائنٹ میں اگر رپیٹ کر دیتا ہوں, فرسٹ شاید آپ نے سن لیا.
A client is unlikely to pay an invoice within less than 1 month. یہ مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا آپ کو پراپر طریقے سے پیمنٹ کر دے. باقی جو ہوتا ہے وہ بعض 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 5 ماہ میں، یا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ وائز پیمنٹ کرتے ہیں کہ ان کا ایک پروجیکٹ فرض کریں 1 سال کا ہے تو وہ آپ کو 3 ماہ میں انسٹالمنٹ کر کے یا 1 ماہ بعد کچھ اماؤنٹ دیتے رہتے ہیں. لیکن بعض ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ بدنام زمانہ کہہ لیں، لین دین کے حساب سے نوٹوریس اسے کہتے ہیں، جو کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ 6 ماہ تک یا حتیٰ کہ سال تک بھی لٹکائے رکھتی ہیں. اس کے بعد ہے دیر ول بی اے نیڈ ٹو کیپیٹل ٹو ہیو سم منی ود وچ ٹو اسٹارٹ دی وینچر. آپ کو کچھ رقم کی یا بیک اپ کی کچھ ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا جو ہے وہ سسٹم چلا سکے، اپنی کمپنی جو ہے رن کر سکے. اگزامپل کے طور پر آپ کے پاس 6 پروجیکٹس ہیں اور 6 پہ کام چل رہا ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 3 ماہ بعد ختم ہونے ہیں. اب کم از کم آپ کے پاس جو ہے اتنی پیسے ہوں کہ آپ 3 ماہ تک بغیر کسی مسئلے کے اپنی کمپنی کو سموتھلی رن کر سکیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا، جو پروجیکٹ ابھی ڈیلیور نہیں ہوئے، وہاں سے پیسے نہیں ہوئے، تو آپ کے پاس بیک اپ یا کیپٹل اتنا ہو، سرمایہ اتنا ہو کہ آپ اپنی کمپنی کو چلا سکیں. یہ مختلف کے سینیریوز ہیں جن میں آپ کو کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم آتے ہیں نیڈ آف کیپٹل. مزید جو ہے the groups need enough cash in hand to be able to live for at least 3 months. کم از کم ان کے پاس جو ہے نا 3 ماہ کا بیک اپ ہو، 3 ماہ کے پاس ان کے پاس اتنے سرمایہ ہو کہ وہ رن کر سکیں. Additionally money will be needed for the expenses of starting the company. اگر آپ کی کمپنی رن ہو رہی ہے تو اس کے پاس 3 ماہ کا بیک اپ ہو، اور اگر آپ کی کمپنی جو ہے ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے، جیسا کہ اس کی فرنیچر وغیرہ، بلڈنگ وغیرہ یا اور چیزوں کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ بڑے ہیں، فار لارج پروجیکٹس اور پیکیجز. اچھا یہاں پہ 2 چیز ہے، ایک ہے پروجیکٹ اور پیکیج. آپ نے شاید پڑھا ہو پیکیج سافٹ ویئر اور پروجیکٹس کا آپ کو بتا تو وہ کیا ہوتے ہیں. پیکیج سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور پروجیکٹ ہوتے ہیں کسی خاص کمپنی کے لیے بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک انشورنس کمپنی آئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کریں، تو آپ اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا ہو گیا پروجیکٹ. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے یونٹی 3D میں یا پھر اینڈرائڈ میں کسی سر جی آواز پھر چلے گی ہے. کیوں چلی سر جاتی ہے؟ آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں، 2 منٹ وائس ہی نہیں ہوتی آپ کی. اب آ رہی ہے آواز آ رہی بیٹا؟ اب تو آ رہی ہے سر، وہ آتے آتے 2 منٹ جی چلے سر. جاتی ہے وائس، 2 منٹ آتی نہیں سر وائس. اچھا چلو جب نہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں پھر دیکھوں گا کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے نیٹ کی وجہ سے آ رہا ہو. اچھا جی، جو ہمارے پاس لارج پروجیکٹس ہوتے ہیں یا پھر پیکیجز ہوتے ہیں. ابھی پروجیکٹ اور پیکیجز میں ڈفرینس بتا رہا تھا بیٹا کہ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی کمپنی دیتی ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کریں. مثال کے طور پر کوئی ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہے، یا کوئی آپ کو سکول کا ایک سسٹم بناتا ہے، ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم آپ بناتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس پروجیکٹ آ جاتا ہے. اب آ جاتا ہے پیکیج. پیکیج کیا چیز ہوتی ہے؟ پیکیج بیٹا سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی گیم بنا رہے ہیں عام لوگوں کے لیے، کسی اسپیسیفائڈ کرائٹیریا کے لیے، یا جس طریقے سے آپ کے پاس واٹس ایپ، اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سوشل ایپ بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس پیکیج آ گئے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لارج پروجیکٹ آ جاتا ہے یا پیکیج آ جاتا ہے جو کہ آپ کے پاس a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed. ٹھیک ہے، تو جب وہ بن رہے ہوتے ہیں، جب وہ بننے کے فیز میں ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں تو ظاہر ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوگا، تو ان کے بننے کے دوران آپ کو جتنے بھی سرمایہ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو پاس ہونا چاہیے. بیکاز دیئر ول بی نو ریونیو کمنگ ان ٹو دا کمپنی، کیونکہ اس دوران تو پیسے آنے کی کوئی امید نہیں ہوگی جب تک وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتے. تو اس صورت میں بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کہاں کہاں پہ جو پیسے ہمیں جو ہے چاہیے ہوتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں خرچ کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے بیٹا سیلریز. جو بھی آپ رکھیں گے، آپ کے پاس جو ہوں گے امپلائی ہوں گے، ان کی سیلریز آپ کو دینی ہوگی.
اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کی کمپنی ہے، آفس ہے، اس کا رینٹ بھی دینا ہوگا. ہیٹنگ اینڈ لائٹنگ آف دا پریمیسز یوزڈ، جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کا جو ہے الیکٹریسٹی کا جو ہے جنریشن ہوگی وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی، یعنی اے سی کا خرچہ ہے یا پھر اس کی مینٹیننس ہے یا پھر ہیٹر کی مینٹیننس وغیرہ ہے، تو ان کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوگا سرمایہ. اکوپمنٹ اینڈ دا کنزیومیبل، اکوپمنٹ کہتے ہیں جو آپ جو ہے اس میں لیپ ٹاپ وغیرہ ہو گئے یا پھر پی سی وغیرہ ہو گئے، فرنیچر ہو گئے، فین ہو گئے، یہ آپ کے پاس اکوپمنٹ میں آ جاتا ہے، یا پرنٹر وغیرہ. کنزیومیبل ہوتے ہیں جو کہ ڈیلی بیس پہ جو ہے نا جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ ان کو ڈیلی بیس پہ کچھ کھانا وغیرہ جو ہے ریفریشمنٹ دیتے ہوں یا ٹی وغیرہ دیتے ہوں، تو وہ آپ کے پاس ڈیلی بیس پہ کنزیومیبل آتے ہیں، ان میں آپ کو کیپٹل چاہیے. تو کاسٹ آف دا ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ دا پروڈکٹس، آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے، جیسے کہ ہم نے کوئی ایپ لانچ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کو آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں بھی آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو کسی مارکیٹنگ ایجنسی سے آپ جو ہے رابطہ کرتے ہیں یا فلیکس بنواتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو بیٹا پیسے چاہیے ہوں گے. Miscellaneous expenses ranging from company stationery to traveling expenses، مختلف قسم کے آپ کے پاس منفرد جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایکسپنسز آ جاتے ہیں، جس میں اسٹیشنری آ جاتی ہے یا ٹریولنگ ایکسپنسز آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا کمپنی ہے، اس کو آپ ارینج کر لیں، کسی کہیں جانے کا ٹرپ آپ ارینج کر لیں، تو ان کے کھانے پینے کا، لے جانے کا، آنے کا، ٹریولنگ کے ایکسپنسز ہو گئے. اسٹیشنری میں آپ کے پاس جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے پیپر وغیرہ یا پھر آپ کے پاس پین، بال پوائنٹس یا کچھ ایسی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، تو وہ بھی اس میں شامل آ جاتی ہیں. تو ان جگہوں پہ آپ کو بیٹا یہ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. آواز آ رہی صحیح نا؟ یس سر. اوکے بیٹا، تھینک یو. ہاں مجھے بتاتے رہنا. اچھا، اس کے بعد ہے کیپٹل مزید ہے. ہاؤ ڈز ون سیٹ اباؤٹ ریزنگ دس منی؟ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو پروڈیوس اے بزنس مین. اب آپ کو بہت ساری جگہوں میں جو ہے نا دیکھا شروع میں کہ آپ کو پیسے کی چاہیے، سرمایہ چاہیے، کیپٹل چاہیے، تو کیپٹل آپ لے کے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایک پرابلم ہے. مے بی آپ کے پاس آلریڈی ہو یا پیرنٹس وغیرہ سے آپ کو مل رہا ہو، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ بزنس پلان جو ہیں وہ بناتے ہیں جس سے جو آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج کل کیبل پہ شاید میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام دیکھا تھا جس کا نام تھا شاید آئیڈیا کروڑوں کا، کچھ ایسا تھا، شاید آپ نے بھی شاید دیکھو. اس میں کیا ہوتے ہیں، مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنا کچھ آئیڈیا دیتا ہے کہ میں یہ چیز بنانا جانتا ہوں، وہ اس کو وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. پھر اگر ان کو پسند آ جائے وہاں پہ جو ہوسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے فنڈنگ دیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ سرمایہ دیں گے. تو وہاں سے آپ اس طریقے سے فنڈنگ وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا ایز اے کیپٹل یوز ہوتا ہے. تو آپ کو آگے بھی اور بھی میتھڈس ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے. یا میں چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی کہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا آپ جو ہے کچھ سرمایہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا آپ کے پاس کوئی کمپنی آ جاتی ہے مجھے سافٹ ویئر بنا کے دیں، آپ کے پاس اب پیسے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، 2-3 لڑکوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی میرے پاس پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس ٹولز ہیں اور سکلز ہیں، تو مل بانٹ کے کھاتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں جی آپ پروجیکٹ بنائیں، کچھ آپ رکھیں کچھ میں رکھ لوں گا. مطلب کہ مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں جس میں جو ہے نا آپ باہر سے پیسے آپ جو ہے فی الحال کام سٹارٹ کرنے کی لا سکتے ہیں. It typically contain descriptions of what the company will be doing together with information to show that it is technically feasible and the founders of the company have the necessary expertise. جب آپ کے پاس اگر آپ نے کسی پیسے لینے ہیں تو یہ چیزیں آپ میں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہونی چاہیے جو چیز آپ بنا رہے ہوں وہ پاسبل بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چیز تو کہنے کہ میں بنانا ہے، میں نے بنانا، اور آپ کو بنانا آئی نہ، بعد میں کوئی بھی اپنا سرمایہ نہیں دے گا جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو. پھر آپ کے پاس جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ مہارت بھی رکھتے ہوں، یعنی کہ دوسرے بندے کو آپ نے انشور کرانا ہوگا کہ میرے پاس یہ کمپنی ہے یا میرے یہ آئیڈیا ہیں یا ان پروجیکٹس میں کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ پیسے دیں یا آپ انویسٹمنٹ کریں، جو منافع ہوگا آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کچھ بزنس پلان ہوتے ہیں. An assessment of the size of the market and the competition. پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا مارکیٹ میں کتنا رجحان ہو سکتا ہے اور اس کے کمپٹیٹر کون کون سے ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے یہ پروڈکٹس جو ہے لانچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی آپ نے ایک گیم بنا دی، جی
پب جی کے نام سے آپ نے آلریڈی جو ہے سیل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کی بنا دی کوئی. آپ کہتے ہیں جی پب جی میں یہ فالٹس ہیں، یہ مسئلے ہیں، لوگ اس طریقے سے، میں نے یہ گیم بنائی ہے، اور ان کو آپ دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میری گیم میں یہ فیچرز ہیں، آپ تھوڑا دیکھ لو، ان کو تھوڑا ڈیمو دے دیتے ہیں. اور مارکیٹ میں میرے کمپیٹیٹر یہ ہیں، تو اس کا اتنا سائز ہے، یعنی کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ کو کیپچر کر سکتی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا انویسٹمنٹ کریں تو میں اس کو اس لیول پہ لے کر جا سکتا ہوں. یہ چیز ہو گئی. پریڈکشن آف دا فائنینشیل پرفارمنس آف دا کمپنی، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں میری جو ہے یہ گیم ہے یہ کس لیول تک پہنچ سکتی ہے، ہم کس طریقے سے اپڈیٹس دیں گے اور کتنا ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں جو ہے نا پیش گوئی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس سورس آف فنڈس ہیں. پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے گرانٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلا گرانٹس ہے، پھر لون ہے، اور پھر ہے سیل آف ایکویٹی. گرانٹس وہ اماؤنٹ ہوتی ہے بیٹا جو کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور دوسرے کو، گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے، پرائیویٹ ہو سکتا ہے، یا کسی شخصیت سے ہوتا ہے، وہ آپ کو اس میں پیسے دیتے ہیں جو کہ آپ نے واپس نہیں کرنے ہوتے. شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ریئلٹی میں بیس ہو، اور سیکنڈ جو ہے وہ کام کی پروگریس ان کے سامنے ہو. اس بیس پہ جو ہے نا وہ آپ کو گرانٹس دیتی ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، آئی ٹی سے تھوڑی سی ہٹ کے، کہ ایک سکول ہے جی، وہ چاہتا ہے جی ہم نے بچوں کے لیے گراؤنڈ بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں. آواز آ رہی ہے بیٹا صاحب کو؟ یس اوکے یس سر. اوکے، اور سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا یس جی، سر. چلو یس تھینک یو. سر. اوکے، تو وہ کہتا ہے جی ہمیں کچھ آپ اماؤنٹ دیں، پیسے دیں، ہم نے جو ہے نا وہ گراؤنڈ بنانا ہے. اب کیا کرتا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ آتا ہے، یا پھر کوئی ویسے جو ہے مطلب ایک کروڑ پتی آتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بچوں کے فلاح کے لیے ہے نا، تو یہ لو بھائی آپ کو 1 ملین کا اس نے چیک دے دیا. اب وہ یہ ضرور چیک کرے گا کہ یہ واقعی یہاں پہ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے، وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں یا نہیں، لیکن وہ پیسے ان کو واپس نہیں کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اس مقصد کے لیے یہ ہوتی ہے بیٹا گرانٹس. اب آ جاتے ہیں لون کی طرف. اب اسی طریقے سے گرانٹس اگر ہم آئی ٹی کے سیکٹر میں دیکھیں، اس کی میں آپ کو کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. جی آپ کہتے ہیں جی ہم ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو کہ آرفن کو سرچ کرنے میں ہیلپ کرے گا. جو آرفن لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ کھو جاتے ہیں، یا کچھ مطلب پیرنٹس اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ گود لینا چاہتے ہیں بچوں کو اس طریقے سے، تو ہم ایسی ایک ایپ بنا رہے ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر کے لیے ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ گرانٹ چاہیے، تو وہ بھی آپ کو اس طریقے سے مل سکتی ہے. یا آپ چاہتے ہیں کہ جی میں ایک ایپ بنا رہا ہوں جس کے جو ہے نا ملک کا فائدہ ہوگا، تو اس سے بھی یعنی کہ یہ کچھ نہ کچھ فائدہ آپ سوشل ورکنگ کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری کمپنی اچھی ہے، وہ پاکستان کے فائدے میں کچھ کام کر رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ پیسے وغیرہ ملتے ہیں، اس کو بیٹا گرانٹس بولتے ہیں. اب آ جاتے ہیں لون کی طرف. لون بیٹا وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ موسٹلی بیٹا بینکس وغیرہ دیتے ہیں، جس کے اوپر ایک خاص قسم کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے. مثال طور پر آپ کہتے ہیں جی ہماری کمپنی ہے، کمپنی کو جو ہے وہ خسارہ آ رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں بن رہے، یا پروجیکٹس ہمارے پاس 3-4 آ گئے ہیں لیکن ہمارے پاس دینے کو سیلریز نہیں ہے. آپ بینک سے 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جو بھی اس کا آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، آپ جا کے وہاں سے لون آپ جو اپلائی کر دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو فری میں نہیں ملتا، یہ کچھ چیزوں کے بیس پہ آپ کو ملتا ہے. کچھ ان کے آپ کو گارنٹیز دینی ہوتی ہیں، یا ان کو کچھ انشور کرانا ہوتا ہے، یا پھر آپ نے اپنی جو کمپنی ہے اس کو جو ہے وہ گروی رکھنا ہوتا ہے، یا کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جس سے ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے واپس بھی آئیں گے. تو اس صورت میں آپ کو وہ لون جو سینکشن کرتے ہیں اور اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہم فنڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ ہے سیل آف ایکویٹی. اب کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اب پیسے ہیں نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ جو ہے نا پارٹنر بنا دیتے ہیں، شیئر ملا لیتے ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی جو ہے اس وقت 10 کروڑ پہ کام کر رہی ہے، تو اگر آپ 2 کروڑ دے دیں تو ہم آپ کو جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ ہم آپ کو دیں گے. آپ اس کو انشور کراتے ہیں، یا پھر آپ کا جو ہے کمپنی میں اتنے پرسنٹ شیئر ہوگا جتنے تک کمپنی چلے گی، یا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیز آ جاتی ہے سیل آف ایکویٹی میں. ٹھیک ہے، آپ اس کا کچھ پورشن آپ ایک قسم کا سیل کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے تینوں کی؟ گرانٹ از اے سم آف منی. اوکے، آپ کی بیٹا میں اٹینڈنس لینے لگا ہوں.
بچے کم ہو گئے کیا جائیے اتنے 13 تھے پہلے سر جی. وہ ایک اب اچانک جو ہے نازل ہو گئے اچھا جی ٹھیک ہے جی ہو گئے 13 جی. اچھا جی گرانٹ از اے sum of money given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. جس مقصد کے لیے لی جا رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے گا. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ واپس نہیں کرنی ہوتی یہ آپ کو یہ انشور کرانا ہوتا ہے کہ یہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. The availability of grants and the other help for new companies depends very much on where the company is located, how much people it expect to employ, and on government policies at that time. اس وقت پہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں گی اس کے لحاظ سے کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں کس جگہ پہ لوکیشن ہے ساری چیزیں ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ گرانٹ جو ہے ان کو دی جاتی ہے. لونز کی طرف آ جائیں. لون از اے sum of money lent to the company. کمپنی کو دی جاتی ہے. انٹرسٹ از اے payable on it at a rate that may be fixed or the variables. ویریبلس یہ ہوتا ہے بیٹا کہ پہلے سال آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہوگا فرض کریں 12%. سیکنڈ ایئر آپ کا ہوگا جو اگلے سال ہوگا وہ ہو سکتا ہے 10%. اس سے تیسرے سال آپ کا ہو سکتا ہے 8% اور اس کے 5ویں سال آپ کا ہو سکتا ہے 2%. تو یہ ویریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے فکس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال ایک ہی آپ کو یہ ریٹ دینا پڑے گا. Anyway, the company is liable to pay back the loan and if the company goes into liquidation کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاتمے کی طرف چلی جائے اس کا یعنی کہ وہ ساری چیز جو ہے اس کے یعنی کہ اس کا دیوالیہ قسم کا نکل جائے اس کے پاس کوئی پروجیکٹس نہ ہوں پیسے زیادہ آ جائیں ختم ہونے کے قریب ہو. The lender is entitled to recover the loan from the sale of the assets of the company. کمپنی کی چیزیں چوزیں بیچ کے وہ اپنا ریکور کرتا ہے جو لون وغیرہ ہوتا ہے یا پھر گارنٹی وغیرہ جو اس کو دی جاتی ہے اس کی بیس پہ وہ کام کرتا ہے. In most cases security is required for the loan. ٹھیک ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکورٹیز جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. Sale of equity. Equity capital is a money paid to the company in exchange for a share in the ownership of the company. کمپنی کا آپ کسی کو شیئر تھوڑا سا دے دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں. Equity capital اسے کہتے ہیں. Shareholder are the much greater risk of getting a poor return of their capital. اگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو تو شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے وہ ظاہر رسک میں ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ اگر اسے دیکھ رہا ہے کہ کچھ آگے سے انہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہیں کے پاس پروجیکٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے وہ پیسے پھر بھی انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے جو سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ایون لوزنگ اٹ کمپلیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈوب جائے اس کا. دین آر لینڈر. اب جو اس سے لے رہا ہے سرمایہ اس نے اس کو صرف پروفٹ اس چیز میں دیا ہوگا کہ اگر ہمیں کمپنی سے یا پروڈکٹ سے ہمیں سیل کرتے ہیں اس سے اگر ہمیں فائدہ پہنچے گا تو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے نہیں پہنچے گا تو نہیں. اگر کوئی پروڈکٹ نہیں بکتی تو اگر آپ کو اس طرح پیسے سارے ڈوبتے ہیں تو پھر ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہوں گے. لیکن لینڈر کو یہ فائدہ ہوگا اس کے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ اس کے پاس بچ جاتے ہیں وہ اسی کے ہوتے ہیں وہ اس میں شیئر نہیں دیتا. بٹ ان کمپنسیشن فار دس دے اسٹینڈ ٹو میک آ greater profit than lender if all goes well. اگر ان کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس آ جاتے ہیں اور ان کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو جتنا اس کا شیئر ہوگا اس حساب سے اس کو پیسے بھی آئیں گے. یعنی کہ اس میں دونوں خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کمپنی اچھی جا رہی ہو اور اس کو انشور ہو کہ آنے والے وقت میں اس کے پروجیکٹس اچھے طریقے سے سیل ہوں گے تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا کافی پروفٹ ہو سکتا ہے. بجٹنگ اینڈ مانیٹرنگ. بجٹ کیا ہوتا ہے بیٹا بیسیکلی یہ آپ عموماً جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی سنتے ہوں گے اور عموماً گھروں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے بجٹ. بجٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پورے سال کا یا مہینے کا جو ہے جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایک لسٹ یا ڈاکومنٹیشن بنائی جاتی ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پورے مہینے کا خرچہ کتنا ہے یا پورے سال کا خرچہ کتنا آئے گا. اس کو کہتے ہیں بجٹنگ. مانیٹر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھر نگرانی رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی خرچہ ایکسٹرا تو نہیں ہو رہا.
یہ چیزیں. A budget is a predictions of the future financial position of an organization covering usually the current or the next financial year. موجودہ سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے. The ordinary managers is a company is however much more concerned with budgeting for income and expenditures. اب جو بجٹ بنانے والا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے مینیجر، وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں آ کتنا رہا ہے، ہماری آمدنی کتنی ہو رہی ہے اور ہمارے اخراجات کتنے ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بجٹ بناتا ہے. بجٹنگ از دا اٹریٹو پروسیس. اٹریٹو پروسیس کہتے ہیں بیٹا رپیٹ ہونے والا عمل. جب شروع میں بجٹ بنایا جاتا ہے تو کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کمپنی ایکسٹینڈ ہو، بڑے سے بڑے کام جو ہے نا وہ کرے. تو اس مقصد کے لیے وہ کچھ مثال طور پر اگر اس سال اس کا ریونیو ہے فرض کریں 100 ملین ہے، وہ چاہے گی کہ اگلے سال جو ہے نا وہ 200 ملین ہو یا 150 ملین ہو، کم از کم 100 ملین سے زیادہ ہو. تو وہ پروجیکٹ زیادہ ہوں. اگر وہ پروجیکٹ وہ زیادہ مطلب کرے گی تو اس کے لیے اس کو زیادہ لوگ چاہیے، زیادہ سسٹم چاہیے، زیادہ کنسنٹریشن چاہیے. تو جب بجٹ بنایا جاتا ہے نا، فرسٹ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ ایکسپینسز کتنے آئیں گے. پہلی دفعہ جب بنایا جاتا ہے بجٹ فرسٹ ٹائم تو اس کے ایکسپینسز جو ہے اس کے ریونیو سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، آمدنی کم ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں کم کرتے ہیں، کچھ ادھر سے اضافہ کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہوتا ہے ایک لیول آتا ہے، تھوڑی سی بجٹ میں جو ہے ایکسپینسز ہے اس میں کمی آتی ہے اور جو آپ کے پاس ریونیو اس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کرتے کرتے کام رپیٹ چلتے چلتے ایک پروسیس ایک ٹائم وہ آ جاتا ہے جس میں جو آپ کے ریونیو بڑھ جاتے ہیں، ایکسپینسز کم ہو جاتے ہیں. اس عمل کو کہتے ہیں بیٹا بجٹنگ اٹریٹو پروسیس. The first version of the budget is likely to show the expenditures exceeding incomes since the operating managers will want to expand their operations while the sales and marketing department will not wish to give hostages to fortune by being over optimistic about the volume of sales it can generate. کیا کہتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس وہ یہ کبھی سپوز نہیں کرتے کہ ہمارا جو سیلز کا ہے یا جو ہمارا ریونیو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم رہ جائیں گے. پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوتا. پہلی دفعہ ہمیشہ وہ اس نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہمارے جو انکم ہے وہ کم ہے. اس کے بعد ہے adjustment will have to made repeatedly until a situation is reached in which the budget budget sales exceeds budget expenditures with reasonable profit margin. ٹھیک ہے، ایک لمٹ وہ آ جاتی ہے جس میں آپ کے جو ہے نا وہ ریونیو زیادہ ہو جاتا ہے، ایکسپینڈیچرز کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. The operational managers are happy that they can service the predicted volume of the sales with the budget staff level, and the salesmen are confident that they can produce the predicted sale. ٹھیک ہے، اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ سیل کو انکریز کر سکتے ہیں اور کتنا اماؤنٹ وہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ ان کی جو ہوتی ہے نا وہ ایک محتاط اماؤنٹ ہوتی ہے جو آتی ہے. ہمیشہ جو آپ کے پاس ریونیو ہوتے ہے اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بیٹا صاحب کو؟ یہ پوائنٹ دوبارہ بتا دیں. اگر یہ کل پہ نیکسٹ پہ کر لیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اگر میں بتایا تو پھر یہ پورا نہیں ہوگا. چلیں دیکھ لیں سر. نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں، اب وہ ٹائم نہ ختم ہوا تو. اچھا، اس میں ایک ریپیٹنگ پروسیس ہے جس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا، جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ پہلے زیادہ ہو جاتے ہیں، انکم کم ہو جاتی ہے. ہم آہستہ آہستہ ایکسپینسز کم کرتے جاتے ہیں، انکم بڑھاتے جاتے ہیں. ایک لیول وہ آتا ہے انکم زیادہ ہو جاتی ہے، ایکسپینسز کم ہو جاتے ہیں اور ہمیں پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ سچویشن آ جاتی